गुमनामियां लिखी थीं हमारे नसीब में, गुमनामियां लिखी थीं हमारे नसीब में, शोहरत उन्हें मिली कि जो अहले कलम न थे। अस्सलाम वालेकुम। ट्यूटोरिया.pk पर खुश आमदीद। मेरा नाम फरहान अली है और मैं उर्दू का ऑन स्क्रीन इंस्ट्रक्टर हूँ। हमने जो शेर आपकी समाअतों की नज़र किया वो हफीज़ शाहिद का था और उसमें एक समाजी अलमिये को बयान किया गया है और ये अलमिया आपकी किताब के चैप्टर नंबर 8 लहू और कालीन, जिसको मिर्ज़ा अदीब ने लिखा है और ये एक ड्रामा है, इसमें समोया गया है इस समाजी अलमिये को। तो आइए इस वीडियो में हम ये जायज़ा लेते हैं कि इस सबक में मजमूई तौर पर क्या बताया गया है और सोसाइटी की जो तस्वीर कशी की गई है, जो तबकाती इम्तियाज़ इसमें पेश किया गया है, उसको हम देखते हैं इस वीडियो में, जो सबक लहू और कालीन का ओवरव्यू है। सबसे पहले हम आपको बताते चलें कि ये ड्रामा है और ये एक ट्रेजिडी है, यानी ट्रेजिडी की कैटेगरी में ये ड्रामा आता है। दो अशख़ास हैं बुनियादी तौर पे इसमें। एक शख्स है तजम्मुल, जो एक सरमायादार है और उसके मुकाबले में जितने भी किरदार हैं वो गरीब तबके से, यानी मिडल क्लास से या लोअर मिडल क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं। इसमें एक किरदार अख्तर के नाम से मौजूद है, जो एक मुसव्विर है। इसके अलावा इसमें बाबा के नाम से जो है वो एक किरदार है, वो तजम्मुल के नौकर हैं, और रऊफ़ नाम का एक किरदार है जो तजम्मुल के सेक्रेटरी हैं। तो देखते हैं कि इस ड्रामे में हमें क्या बताया गया है। अख्तर एक गरीब फ़नकार होता है, एक कल्लाश मुसव्विर होता है जिसे कोई भी नहीं जानता। वो इसी तरह की ज़िंदगी गुज़ार रहा होता है जैसे कि हमारे मुआशरे में आम तौर पर फ़नकार गुज़ारते हैं। वो फ़नकार जिनका ताल्लुक़ मिडल क्लास से होता है, उनके फ़न को पज़ीराई नहीं मिलती, उनको वो इज़्ज़त और वो एहतराम नहीं मिलता जिसके वो मुस्तहक होते हैं। अख्तर की मुलाकात हो जाती है एक सरमायादार से जिसका नाम होता है सरदार तजम्मुल हुसैन। सरदार तजम्मुल हुसैन जब ये देखता है कि अख्तर इतना काबिल मुसव्विर है, तो वो उसे ये ऑफ़र करता है कि वो उसकी कोठी में शिफ्ट हो जाए जिसका नाम अन-निशात है, और अन-निशात में वो एक बेहतरीन स्टूडियो अख्तर को बनवा के देता है। ये एक ऐसा स्टूडियो होता है जिसमें वो तमाम चीज़ें मौजूद होती हैं जिसकी कोई भी मुसव्विर तमन्ना कर सकता है। अख्तर को यहाँ रहते हुए 2 साल हो जाते हैं। इस दौरान वो मुख्तलिफ़ तस्वीरें बनाता है, सरदार तजम्मुल हुसैन को पेश करता है। सरदार तजम्मुल हुसैन सोसाइटी के, शहर के मुअज़्ज़िज़ीन को बुलाते हैं अपने घर में। अख्तर की तस्वीरें मुख्तलिफ़ मैगज़ीनों में, रिसालों में शाया कराते हैं, मुकाबलों में भिजवाते हैं, नुमाइश गाहों की ज़ीनत बनवाते हैं, यानी आर्ट गैलरियों में भी उनको पेश किया जाता है अख्तर की तस्वीरों को। तो तजम्मुल हुसैन की सरपरस्ती की वजह से अख्तर की शोहरत को 4 चाँद लग जाते हैं। वो दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करने लगता है। मुल्क के अतराफ में उसके नाम के, उसके फ़न के डंके बजने लगते हैं। लेकिन इस सब के बावजूद अख्तर जो है खुश नहीं होता, वो अपने ज़मीर का मुजरिम होता है। उसकी वजह ये है कि जब अख्तर तजम्मुल हुसैन के पास शिफ्ट होता है, शुरू में वो ये समझता है कि तजम्मुल हुसैन फ़न के दिलदादा हैं, मुसव्विर नवाज़ शख्सियत हैं। उनके सीने में जो दिल है, उस दिल में इंसानियत के लिए मोहब्बत है, उसका एहतराम है। लेकिन अख्तर के ये सारे तसव्वुरात चकनाचूर हो जाते हैं जब उसे ये एहसास होता है कि सरदार तजम्मुल हुसैन सिर्फ़ एक सरमायादाराना ज़हनियत के मालिक हैं। वो उसकी मेहनत को कैश कराना चाहते हैं अपनी नामो-नमूद के लिए, मुआशरे में अपने स्टेटस को बुलंद रखने के लिए वो ये सब कुछ कर रहे हैं। दर हकीकत उन्हें अख्तर से और उसके फ़न से कोई दिलचस्पी नहीं है। अख्तर का अंदर का मुसव्विर इस एहसास की वजह से, इस तलख़ी की वजह से मर जाता है। वो तस्वीरें बनाने की अहलियत खो देता है। वो एक कशमकश में मुब्तला हो जाता है। इस कशमकश से तंग आकर एक दिन वो अपने एक दोस्त से राब्ता करता है जिसका नाम नियाज़ी है। वो भी गरीब तबके का एक नुमाइंदा मुसव्विर है। नियाज़ी को भी हूबहू
اسی طرح کے حالات کا سامنا کرتے دکھایا گیا ہے جن حالات سے اختر ان نشاط میں آنے سے پہلے مبتلا تھا۔ نیازی کو جب یہ پتہ چلتا ہے کہ اختر دل برداشتہ ہو چکا ہے اپنی نئی زندگی سے، اپنے نیو اسٹیٹس سے وہ دل برداشتہ ہے، فنکار کو ان باتوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، اس کو صرف فن سے محبت ہوتی ہے۔ لیکن نیازی بھی کیونکہ ایک مجبور مصور ہوتا ہے، اس کے بہت سارے گھریلو مسائل ہوتے ہیں، اس نے اپنی بہن کی شادی انجام دینی ہوتی ہے، ہر ماہ اپنے گھر کا کرایہ دینا ہوتا ہے جس میں اس کو دشواریاں پیش آتی ہیں۔ نیازی اختر کو یہ آفر کرتا ہے کہ تم ان نشاط کو نہ چھوڑو، میں تمہیں یہ تصویریں بنا کے دیتا رہوں گا، تم ان نشاط میں رہو، یہ تصویریں تم اپنے نام سے پیش کرتے رہو، اس کے بدلے تم مجھے کچھ رقم دے دیا کرو، تمہارا بھی گزارا ہوتا رہے گا، میرا بھی گزارا ہوتا رہے گا۔ تو آپ نے دیکھا کہ جو لوور مڈل کلاس ہوتی ہے یا جو مڈل کلاس ہوتی ہے ان کو کس کس طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کہاں کہاں لائف میں اپنے ٹیلنٹ کو لے کے، اپنے حق کو لے کے کمپرومائزز کرنے پڑتے ہیں۔ تو ایسا ہی ہوا، نیازی 1.5 سال تک اختر کو تصویریں بنا کے دیتا رہا، اختر وہ تصویریں اپنے نام سے تجمل حسین کو دیتا رہا، اور تجمل حسین جو ہے وہ شہر میں ان کی واہ واہ ہوتی رہی کہ تجمل حسین جو ہے مصور نواز شخصیت ہیں۔ لیکن ایک دفعہ ایسا ہوا کہ نیازی نے اختر کو تصویر بنا کے دی، وہ تصویر ایک مقابلے میں بھیجی گئی جو ملک بھر کے مصوروں کے درمیان قرار پایا تھا۔ اس مقابلے میں اختر کی تصویر کو جو در حقیقت نیازی نے بنائی تھی اول انعام کا مستحق قرار دیا جاتا ہے۔ اختر اس بات پہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ نیازی کی شدید حق تلفی ہے کہ وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ اول انعام پانے والی تصویر میری ہے، میں نے اسے چند روپے دیے ہیں اس تصویر کے بدلے، لیکن حقیقت میں وہ اس سے بہت زیادہ عزت کا، مقام کا، مرتبے کا مستحق ہے۔ یہ احساس اختر کو اس قدر پریشان کرتا ہے، اس کا ضمیر اس کو مسلسل کچوکے دیتا رہتا ہے کہ اس کی وجہ سے ایک غریب مصور کی حق تلفی ہو رہی ہے اور مسلسل ہو رہی ہے، تو اختر کا ضمیر یہ بات گوارا نہیں کر سکتا۔ دوسری طرف سردار تجمل حسین جو کہ ایک سرمایہ دار ہیں، ان تمام احساسات کی باتوں سے، انسانیت والی باتوں سے بے پرواہ ہوتے ہیں، بے نیاز ہوتے ہیں، بے خبر ہوتے ہیں۔ لیکن اختر ایک دن ان کو یہ بتاتا ہے کہ وہ ان نشاط سے جانا چاہتا ہے، اور یہ عین اسی وقت بتاتا ہے کہ جب اختر کی تصویر کو اول انعام ملتا ہے تو اس کی رات کی نیند اڑ جاتی ہے، وہ سوچتا ہے کہ وہ یہ انعام نہیں قبول کرے گا، اس انعام کے ساتھ جو عزت و اکرام ہے وہ قبول نہیں کرے گا، کیونکہ اس کو اصل حقیقت پتہ ہوتی ہے۔ سردار تجمل حسین پہلے تو حیرت کا اظہار کرتے ہیں اختر کے جانے پہ، پھر وہ اس کے ساتھ بحث کرتے ہیں کہ وہ کیوں جانا چاہتا ہے، اور جب اختر انہیں ساری کہانی بتا دیتا ہے، وہ دل خراش حقیقت ان کے سامنے لے آتا ہے، تو سردار تجمل حسین اختر پہ برس پڑتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ تو یہ بھی تجمل حسین کی ایک طرح سے منافقت اور غلط رویہ دکھایا گیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو مجرم نہیں گردانتے، بلکہ اختر کو جو ہے اس ساری بات کا ذمہ دار قرار دیتے ہیں کہ وہ، حالانکہ وہ اختر کے فن کو صرف اپنے دولت کے سکوں میں جو ہے وہ تولتے رہے ہیں، تو وہ اس کو وہ بجا سمجھتے ہیں، لیکن اختر کے عمل کو وہ غلط سمجھتے ہیں، جس کے جواب میں اختر جو ہے بہت زیادہ غصے میں آ جاتا ہے۔ تمام تکلیفیں جو کہ وہ 2 سال سے جھیل رہا ہوتا ہے، اور اس مصنوعی ماحول میں، اس جو ہے آرٹیفیشل لائف میں جو وہ گھٹن محسوس کر رہا ہوتا ہے، اور جس نے اس کے فنکار کے اندر کے فنکار کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہوتا ہے، تو وہ جو ہے وہ تجمل حسین کو یہ کہتا ہے کہ آپ مجرم ہیں، آپ کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے، میں نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ اس دوران تجمل کا سیکریٹری اخبار لے کر آتا ہے اور بتاتا ہے کہ اول انعام جو ہے اختر ہی کی تصویر کو ملا ہے، ساتھ ہی وہ یہ بتاتا ہے، یہ المناک سانحے کی خبر دیتا ہے کہ اختر کے دوست نیازی نے جو اسے تصویریں بنا کر دیتا تھا آج صبح خودکشی کر لی ہے۔ وہ اس غم کی، اس دکھ کی، اس کیفیت کی تاب نہیں لا سکا، تو اختر جو ہے وہ تجمل سے کہتا ہے کہ آپ نے دوہرے قتل کیے ہیں، ایک طرف آپ نے ایک فنکار کے فن کو موت کے گھاٹ اتارا ہے، دوسری طرف آپ نے ایک مصور کی جان جو ہے وہ لے لی ہے۔ آپ کی دولت کی وجہ سے اور آپ کی عمارت کی وجہ سے ہمیں یہ نقصان پہنچا ہے،
انسانیت کی نظروں میں آپ قاتل ہیں، چاہے قانون کی نظر میں، دنیا کی نظر میں آپ بری الذمہ ہوں۔ تو یہاں اس ڈرامے کا اختتام ہوتا ہے۔ تو اس ڈرامے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو طبقاتی فرق موجود ہے، جو غریب ہے وہ غریب سے غریب تر ہو رہا ہے، امیر جو ہے وہ امیر سے امیر تر ہو رہا ہے، یہ خلیج بڑھتی جا رہی ہے، اور جو نچلا طبقہ ہے اس کی محرومیوں کا احساس بڑھتا جا رہا ہے۔ دوسری طرف امیر طبقہ ان سب باتوں سے بے نیاز ہے، وہ صرف دولت کا حصول چاہتا ہے اور اپنے محلات میں خوشی اور اطمینان جو ہے تلاش کرتا ہے، اور جہاں اسے یہ لگتا ہے کہ کسی غریب کے فن کو وہ خرید سکتے ہیں، اس کی مجبوریوں کا سودا کر سکتے ہیں، تو وہ بالکل بھی نہیں کتراتا، بلکہ اپنے پیسوں سے غریب کے ٹیلنٹ کو، اس کی محنت کو خریدنے کی کوشش کرتا ہے۔ در حقیقت وہ فن کی سرپرستی نہیں کرتا، بلکہ فن کو موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے۔ وہ مصور نواز نہیں ہوتا، وہ مصور کش ہوتا ہے، وہ ادب پرور نہیں ہوتا، وہ ادب کش ہوتا ہے۔ تو یہ ساری باتیں اس ڈرامے میں بتائی گئی ہیں۔ مرزا ادیب نے یہ جو کشاکش ہے طبقاتی، اس کو بڑی خوبصورتی سے بیان کیا ہے۔ اختر کے دل کا درد جو ہے اس کے ڈائلاگز میں آپ کو شدت کے ساتھ محسوس ہوگا۔ دوسری طرف تجمل حسین کی بے نیازی آپ کو بتائے گی کہ سرمایہ دار لوگ عام طور پر کس سوچ کے مالک ہوتے ہیں۔ تو یہ سب کچھ ہم سیکھتے ہیں اس ڈرامے سے، اور یہ ایک ٹریجڈی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ ڈرامہ پیپر کے پوائنٹ آف ویو سے، امتحانی نقطہ نظر سے کافی اہم ڈرامہ ہے۔ اس میں سے نثر پاروں کی تشریح بھی آتی رہی ہے، سوال بھی پوچھے جاتے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ کیونکہ یہ ایک ادبی سطح پہ ایک اعلیٰ درجے کا ڈرامہ ہے، تو اس میں ایسے الفاظ استعمال ہوئے ہیں کہ جن کے معنی آپ کو دیکھنے پڑ سکتے ہیں۔ تو ہم نے اس بارے میں بھی آپ کو سب بتا چکے ہیں، گائیڈ کر چکے ہیں۔ تو اچھے طریقے سے آپ نے اس ڈرامے کو بغور پڑھنا ہے، بار بار پڑھنا ہے، ڈائلاگ ڈیلیوری جو ہے اس پہ غور کرنا ہے، اور جو کشاکش دکھائی گئی ہے سماج کی، معاشرے کی، سوسائٹی کے جو فرق ہیں امیر و غریب کا، اس کو آپ نے اس ڈرامے کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ امید ہے ہم نے اس ویڈیو میں آپ کے سامنے اس سبق کا جو اوور ویو پیش کیا، اس سے آپ کو اس سبق کی تفہیم میں مدد ملی ہوگی۔ میرا نام فرحان علی ہے، اور میں tutoria.pk پر اردو کا آن اسکرین انسٹرکٹر ہوں۔